सुना होगा कि जो कल का बड़ा कामयाब अल्लाह का शुक्र है दौरा हुआ है, जो सऊदी डेलीगेशन यहाँ आया हुआ था, और ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जो उन्होंने इजहार किया कितनी तेज़ी से और इतनी बड़ा डेलीगेशन जो वो लेकर आए, और बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए बिटवीन बिज़नेस टू बिज़नेस। लेकिन ये देखें, इसका एक पस मंज़र है कि पिछले 10 महीने से जो हमारे मुआशी अहदाफ हैं वो सब सही सिमत में जा रहे हैं। जो तजारती ख़सारा है वो अब बिल्कुल काबू में है। इट विल बी लेस दैन $1 बिलियन फॉर द एंटायर फिस्कल ईयर। एग्रीकल्चर GDP माशाल्लाह हमारी ग्रो कर रही है 5% पे ऑन द बैक ऑफ बम्पर क्रॉप्स। उसके अलावा जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो आपको पता है कि 15 दिनों के इंपोर्ट कवर पे जा चुका था, जो अब 9 बिलियन से एक्सीड कर चुका है, और नाउ वी आर क्लोज टू 2 months ऑफ इम्पोर्ट कवर। करेंसी अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। इन्फ्लेशन जो 38% पे थी वो अब 17% पे आ चुकी है और बतदरीज कम हो रही है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है, मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मैंने सऊदी डेलीगेशन की बात की, लेकिन कुछ सरमायाकार अमेरिका और यूरोप से भी पिछले 2 दिनों से मैं उनके साथ मुलाकात में हूँ, और सो मुल्क जो है अल्लाह का शुक्र है कि सही सिमत में बढ़ रहा है। आपको ऑलरेडी इल्म है कि IMF वाली टीम जो है वो भी इंशाल्लाह इस महीने आएगी, ताकि हम एक बड़ा और लंबा प्रोग्राम उनके साथ करें जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो ये मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इसको हम इंशाल्लाह परमानेंस की तरफ लेके जाएंगे, और दूसरा ये है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिसमें हमने टैक्स को बढ़ावा देना है। टैक्स टू GDP मैं बार बार बात करता हूँ, 9% जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, तो इसको हमने 13 से 14% की तरफ लेके जाना है। एनर्जी की जो रिफॉर्म्स हैं, जो पावर मिनिस्टर साहब और पेट्रोलियम मिनिस्टर इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं, और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनके जो खसारे हैं उनको कम करना है और उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है। तो देखें, ये तो सारे वो इकदाम हैं जो हमने रेवेन्यू बिल्डिंग मेजर्स की तरफ करने हैं। फिर हमने अपने अखराजात को जो है उसको कम करना है। अब उसके कई तरीके हैं। एक तो ये है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएं। मैं हमेशा हुकूमत सिंध की तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने उसको बड़ा अच्छा मॉडल इस्तेमाल किया है, उसको फेडरेशन में भी इस्तेमाल होना चाहिए, और भी जो हैं सूबे उसमें भी इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने आगे बिल्ड करना है उसको प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसमें गवर्नमेंट जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क दे और वो उसको आगे लेके चले। अब उसी में हम और भी चीज़ों को देख रहे हैं कि देखिए, ये जो पेंशन है सारा सिलसिला, और आपको पता है कि ये काफ़ी बड़ी लाइबिलिटी है, पर इसको हमने आगे कैसे लेकर जाना है। और इसमें मैं इसको 2 नज़रियों से देखता हूँ। एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला सेहत दे और लंबी उम्र दे, तो मैं तो ये कहता हूँ द एज इज़ नाउ जस्ट अ नंबर। 60 इज़ द न्यू 40। तो ये मैं जिस इदारे को छोड़ कर आया हूँ उसमें भी हमने ये पिछले साल एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर में ये पहला कदम उठाया था कि रिटायरमेंट एज जो है हमने 60 से 65 साल कर दी थी, बिकॉज दोज आर योर मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स, और स्पेशली जो आपका एक्सपीरियंस है उसका तो पूरा निचोड़ जो है वो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग द टर्म। और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली जो पेंशन का बोझ है उसको इस तरीके से बाय चेंजिंग द सर्विस स्ट्रक्चर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कोई एक चीज़ नहीं है कि एकदम आपको स्विच ऑन कर दें तो ये हो जाएगा, लेकिन आपने इसको उस तरफ अब ले जाना हमें पड़ेगा, ताकि ये जो पेंशन के ख़ास तौर पे जो खर्चा है ये आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे काबू में आए। तो ये मैं कुछ बातें करना चाहता था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इस वक्त हमारी तरजीहात क्या हैं। तो विद दैट आई थिंक आई विल टर्न ओवर टू लॉ मिनिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर आज़म साहब की जो विजन के मुताबिक इस दफ़ा ये भी हदायत है कि जो काम हो रहे हों हुकूमती सतह पे वो आवाम से शेयर किए जाएं, और आवाम से शेयर करने का सबसे अच्छा ज़रिया आप लोग हैं कि मीडिया के ज़रिए शेयर किया जाए, ताकि जो स्पेकुलेशंस होती हैं, जो अफवाह साजी होती है, जो बातों से बातें बनती हैं, उस पर वीलॉग्स हो रहे होते हैं, उस पर कहानियाँ हो रही होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उससे काफ़ी हद तक डाई डाउन कर जाती हैं। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो भी हमारे एजेंडे का देखें। एक बात बड़ी बुनियादी सी है आज के मॉडर्न ज़माने में, जो
मुल्क सरवाइव करता है वही आगे बढ़ेगा। और सरवाइव कहाँ पे करना है? मुआशी तौर पे। अगर हमारी मईशत ठीक है, हमारी इकॉनमी ठीक है, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर हर चीज़ ठीक होगी। और ये भी कोई राज नहीं है कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जुड़े हुए हैं दोनों चीज़ें। तो इसलिए ये बड़ा सोच समझ के हमने अब नाउ और एंड नेवर वाली बात है, परफॉर्म और पेरिश वाली बात है, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अब हम उस नहज पे आ चुके हैं कि हमें सिर्फ बातों से गुजारा नहीं होगा, हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। तो सेक्टोरल रिफॉर्म्स भी उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। आपने देखा जो पार्लियामान ने पहली लेजिस्लेशन की है वो भी टैक्स की लिटिगेशन के हवाले से सारी रिफॉर्म्स थी कि किस तरह से जो 2700 अरब के करीब हमारा फिस्कल रेवेन्यू है वो वहाँ पे स्टॉकअप है, उसको तेज़ करने के लिए और आइंदा इस तरह के जो स्टॉकअप्स हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने वो ट्रिब्यूनल्स और कमिश्नर अपील्स की रजीम को चेंज किया, वज़ीर आज़म ने अपना इख्तियार छोड़ा, उन्होंने कहा ये अब मेरिट पे होगा, ओपन इम्तिहान के ज़रिए होगा, और बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की। पेंशन रिफॉर्म्स पे भी जो बात हो रही है वो इसी हवाले से हो रही है और ये अक्रॉस द बोर्ड होगी। इसमें अभी एज की हद तक क्लैरिटी नहीं है कि अभी साल है, 2 साल है, 5 साल हैं, 3 साल हैं, क्या हैं, लेकिन एक असूली फ़ैसला है हुकूमत का कि हमें ये एक बहुत बड़ा जो पब्लिक सेक्टर है, हमारे यहाँ बाकी मुल्कों की निस्बत इस रीजन में और भी हैं, लेकिन जो हमारा सरकारी मुलाजमीन या अफसरान का पूल है वो बहुत बड़ा है। और फिर उसके साथ जब आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन जुड़ी होती है तो आपके जो सालाना अखराजात हैं उसका एक बहुत सारा हिस्सा, जैसे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा, उस पर निकल जाता है। तो उसकी मैनेजमेंट का एक तरीका ये भी है कि हम जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हमारे पास काम कर रहे हैं, जिनके पास तजुर्बा है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, आप उनसे इस्तिफ़ादा रखें और उस तरह से आपकी जो फाइनेंशियल बर्डन है फौरी तौर पे जो आपको इस ब्रीदिंग स्पेस देगा इस घुटे हुए माहौल में, मुआशी तौर पे घुटे हुए माहौल में, और वो अक्रॉस द बोर्ड होगा, उसमें सारे इदारों की, और उसके लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है। सिविल सर्वेंट्स हैं उसमें आपकी आर्म्ड फोर्सेस हो सकती हैं, उसमें आपके जो बाकी जुडिशल ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव के जितने ऑर्गन्स हैं वो सारे होंगे। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है जो कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब की सरबराही में काम कर रही है, हम भी उसके अरकान हैं। ये भी हमें कहा जाता है कि आप जो जो बातें चल रही हैं या जो जो डिसीजंस बेसिक हो रहे हैं वो आवाम से शेयर करें ताकि फीडबैक आए, और इसी सिलसिले की इंटरेक्शन होता है ताकि अफवाहों की बजाय ख़बरों पे दारोमदार हो। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इसमें गुजारिश ये करना चाहूँगा बड़ी तफसील के साथ। ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस ने, ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ ने रोशनी डाली कि देखिए हम तारीख़ के जिस मोड़ पे खड़े हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, हम रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, इस्लाहात करने जा रहे हैं। और आपने देखा कि मईशत को लेके जितने इशारे हैं तमाम मुस्बत हैं, और वो हम बात करें तो चले हम तो हुकूमत में बैठे हैं, मगर जब आलमी जो बहुत ही अच्छी शोहरत के हामिल जरीदे इस पे बात करते हैं, आलमी इदारे इस पे बात करते हैं और आलमी इदारे इसकी सताइश करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक सर्टिफिकेट है ऑथेंटिसिटी का कि ये तमाम जो इशारे आपको दिए जाते हैं ये मुस्बत होने के साथ साथ 100% दुरुस्त भी हैं। अब मईशत की सिमत तो ठीक होने जा रही है और इससे तफसील से रोशनी डाली ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस ने। मगर देखिए, जो पेंशन्स का एक बोझ है, वज़ीर आज़म साहब ने जब चार्ज संभाला तो उन्होंने पहली बात ये की थी कि हम हुकूमती अखराजात कम करने जा रहे हैं, यानी जहाँ पे हम रेवेन्यूज़ को बढ़ाने जा रहे हैं वहाँ हुकूमती अखराजात भी कम करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अखराजात में कमी में एक बहुत बड़ी हर्डल पेंशन्स की है, और ये बहुत बड़ा एक बोझ है जो हुकूमत पाकिस्तान को उठाना पड़ता है। और दुनिया भर में आप देखिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है, जिस तरह मिनिस्टर फाइनेंस ने बात की। तो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि ये तमाम इदारों पर लागू करने की तजवीज़ है। ये जिस तरह मीडिया में कुछ क्या सराहियाँ हो रही हैं पिछले कई हफ्तों से कि जी वो किसी एक इदारे के साथ इसको मंसूब किया जा रहा है, तो ये सरकारी महकमों में, इदारों में ये अक्रॉस द बोर्ड लागू होगा जब भी इसकी मंजूरी हुई। अभी तो तजावीज़ इस पर तलब भी की गई हैं, इस पर गौर व फिक्र भी किया जा रहा है, मगर जिस तरह मिनिस्टर लॉ ने फरमाया कि गलत फहमी से, क्या सराइयों से बचने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी मामला ज़ेरे गौर आए काबीना के सामने या हुकूमत के पास किसी भी फोरम पे,
اس کو آپ کے سامنے بھی رکھ دیا جائے تاکہ اس پہ مناسب تجاویز بھی آ جائیں اور ہم جو ہے وہ پروپیگنڈا اور فیک نیوز سے بھی بچ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پینشنز کا بوجھ کم کرنا اور پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی کے مطابق سروس کا دورانیہ بڑھانے کے حوالے سے جو معاملات زیر غور ہیں وہ اکراس دا بورڈ ہیں اور ان پر سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. تو جب یہ تجاویز جو ہے وہ حتمی شکل اختیار کر جائیں گی تب بھی آپ کو اس پر آگاہ کر دیا جائے گا. مشتاق بمن صاحب بزنس ریکارڈر سے. سر ایک تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کو موجودہ چیلنجز ہیں, یہ تو آپ نے فیوچر کی بات کی کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ کرنے جا رہے ہیں, وہ کیا چیلنجز ہیں؟ اور دوسرا سر آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ ایج بڑھانے جا رہے ہیں تو یہ جو لاکھوں لوگ مطلب سال کے جو نوجوان نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں گے, اور یہ کیا باقی کوئی چیف جسٹس صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس سے ہی کوئی لنک تو نہیں کرتا؟ دوسرا کل جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا وہ کوئی جوڈیشیل جو ایکٹیویزم کی طرف تو نہیں جوڈیشی جا رہی, یہ سوال تو مشتاق صاحب دیکھیے یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں, کیونکہ یہ شروع ہوا جو یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا جو اس وقت فیز ہے ہمارے پاس, تو وہ شروع ہوا جب پرائم منسٹر نے 9 month اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو ہی ٹوک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا کہ جب آئی ایم ایف سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیر از نو پلان بی, اسی لیے اس کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ انہوں نے اس کو آگے ایز اے سیڈ ٹوک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ تھا کہ اس کو سکسیزفلی کنکلوڈ کیا جائے. بیکاز وہ جو بات ہوتی ہے کہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اور تیسری چیز اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آ رہی تھی. تو یہ جو ہمارا پروگرام سکسیزفلی کنکلوڈ ہوا الحمدللہ, جس کے 29 اپریل کو ہمیں یہ $1.1 بلین کی آخری جو ہے قسط ملی, اب اس کو ہی ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اب آگے جو لے کر جانا ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ پروگرام یہی ہوتا ہے کہ جی آپ 24ویں پروگرام میں جا رہے ہیں. اب یہ 24ویں پروگرام میں اس لیے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کی بات نہیں ہے, ہمیں آگے کے بارے میں سوچنا ہے, اگلے 1 سال میں ہمیں کیا کرنا ہے, اگلے 2 سال میں کیا کرنا ہے, اگلے 3 سال میں کیوں کرنا ہے. کیونکہ یہ ہم ابھی سے ایگزیکیوشن اس کی شروع کریں گے تو انشاءاللہ وی ول ناٹ گو انٹو دا نیکسٹ آئی ایم ایف پروگرام. اس میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے, اس میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جس کے لیے سارے انویسٹرز آئے ہوئے تھے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے واپس کیپٹل مارکیٹس میں جانا ہے, کمرشل بورنگ میں جانا ہے, تاکہ وی ڈو ناٹ رن آؤٹ آف ڈالرز جب ہماری گروتھ ہوتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جی کہ جو ہمیں اس وقت کرنی ہے, اور باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کی مشاورت سے کر رہے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہم آئی ایم ایف کی طرف بات کرتے ہیں, ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے اپنے جو ہمارے اپنے بینیفٹ یا فائدے کے لیے نہیں ہے. تو میں اس کو کہتا ہی یہ ہوں کہ یہ پاکستان کا پروگرام ہے جو سپورٹڈ, ہیلپڈ, اسسٹڈ اینڈ فنڈڈ بائی آئی ایم ایف, اور اس امبریلا میں ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. آپ اگلی بات کیجیے. گھومن صاحب کے سوال کا جواب شاید صلاح صاحب کا بھی اسی میں آ جائے گا. دیکھیے یہاں ایک تو ہم اسپیکولیشنز پہ بہت زیادہ چلتے ہیں. یہ جو ریٹائرمنٹ ایج کی بات ہو رہی تھی یہ اکراس دا بورڈ, اور یہ نوٹیفائڈ کمیٹی ہے, یہ کوئی نئی نہیں ہے, اور یہ پہلے بھی ملک میں اس پہ بات ہوئی ہے, مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ اب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر ہم نے باتوں سے نکل کے ریالٹی میں داخل نہیں ہونا, حقیقت میں نہیں آنا, تو شاید ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ بھی اسی کا ایجنڈا تھا اور ابھی چل رہا ہے, ابھی اس میں کچھ فائنل نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بی دیٹ اٹ میں دا سول سرونٹس ہیں یا آرمڈ فورسز والے ہیں یا جوڈیشری ہے, جو بھی کرنا ہے اس کے لیے ان کے اپنے اپنے ایکٹس ہیں, ان میں ترامیم ہونی اور بعض جگہ پہ آئینی ترامیم بھی ہوں گی. یہ سارا کچھ ممکن تب ہوگا جب پارلیمنٹ آن بورڈ ہوگی, ساری کی ساری پارلیمنٹ, اور اس میں مشاورت کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی جب یہ ہمارا پارلیمانی سال شروع کیا تو انہوں نے اپوزیشن کو اس ساری پولرائزیشن کے باوجود اور اس تناؤ کے باوجود انہوں نے اپوزیشن کو کہا کہ آپ سے ہم پہلے شیئر, یہ جو میں نے کہا یہ ٹیکس لاز والا بل ہے, یہ بل ہم نے لیڈر آف اپوزیشن اور چیف وپ سے ان ایڈوانس شیئر کیا. اس کے بعد کہ یہ کام کیا, انہوں نے مہربانی کی, انہوں نے جو اچھی چیزیں تھیں وہ مانی, جن پہ اعتراض تھا ہم نے انہیں منایا یا انہوں نے ہمیں منا لیا. اس کے باوجود پارلیمان کا ایک حسن ہے کہ وہاں پہ شور شرابہ ہوتا ہے, بحث مباحثہ ہوتا ہے, ہوا, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ لا پاس ہوا, کوئی اس طرح بائیکاٹس نہیں ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ڈیلیکیٹ سا کام ہے لیجسلیشن,
اس کے ساتھ ملک کے مسائل جڑے ہوئے ہیں جو کہ حل ہوتے ہیں. تو چیزوں کو آئسولیشن میں نہ لیا جائے. آپ نے کہا کہ اب یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یہ نظر آ رہا ہے. کل والا جو کیس ہے میری اس پہ رائے آ چکی ہے. میں ایک وکیل کے طور پہ سمجھتا ہوں, اور یہی گورنمنٹ کی بھی سٹیٹمنٹ تھی کل کے لیے, کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آنے کے بعد اب یہ طے شدہ اصول ہے, یہ قانون ہے کہ جہاں پہ آئینی تشریح کا معاملہ ہو وہاں پہ کم از کم 5 رکنی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ مقدمہ سنے گا. اس کیس میں اسٹریٹ فارورڈ کل کے انٹرم آرڈر میں بھی آپ نے دیکھ لیا, آئین کے آرٹیکل 51 اور آئین کے آرٹیکل 106 کی انٹرپریٹیشن اور 224 کے کچھ حصوں کی انٹرپریٹیشن ہونی ہے. اب کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ کیسز لگائے ہی 5 رکنی بینچ کے سامنے جائیں, کیا ہی اچھا ہو کہ عبوری حکم بھی لارجر بینچ ہی دے, کیا ہی اچھا ہو کہ فریقین جن کو سسپینڈ کیا گیا کل, ان کو ایک رائٹ اکرو ہوا تھا, غلطیاں صحیح, ان کو موقع دیا جاتا, نوٹسز دیے جاتے, نہ اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہے, نہ اجلاس جاری تھا, نہ کوئی لیجسلیشن تھی. تو اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ پھر مختلف وہم میں وسوسے پیدا کرتی ہیں. تو اسی حوالے سے میں نے کل اپنا موقف, حکومتی موقف آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب قانون موجود ہے, جس قانون کو میری معزز عدالت عظمیٰ نے ہی اپروو کیا, یعنی کہ اس کو اپ ہولڈ کیا جب اس کی وائرس چیلنج ہوئی, اور اب وہ لیٹر آف لا ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ لارجر بینچ کے سامنے جاتا. تو یہ بات ہے. صدا اللہ صاحب 1 منٹ کیا اور صاحب 2 سوال ہیں. ایک تو پرائم منسٹر خود طارق صاحب نے بتایا تھا کہ اختیار پہ خاص توجہ ہے, لیکن ریٹیلر کی رجسٹریشن ہو, سم بلاک ہو, یا ان کے جو اختیار کے لوگ سینئر لوگ ٹرانسفر کیے ہیں, تینوں میں کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ناکامی سی نظر آ رہی ہے. ریٹیلر کا تو بالکل فیل ہو گئی. دوسرا سر انفلیشن کم ہوا ہے, کور انفلیشن بھی 15.9% پہ آ گیا, آپ کا انٹرسٹ ریٹ وہی کڑا ہے. یہ کیا ڈیمانڈ ہے کوئی آئی ایم ایف کی یا کچھ اور؟ تو تیرے دیکھیں دو آپ کے سوال ہیں. پہلے کو ذرا مینیج ذرا کر لیں کہ پہلا جو مہینہ تھا ریٹیلر رجسٹریشن کا یہ تھا والنٹری. ٹھیک ہے, والنٹری یہاں کام بڑا کم ہوتا ہے. تو اب یہ مئی اور جون ہے جب ہمیں اس کو آگے لے کر جانا ہے. دیکھیے جس سلسلے میں ہم چل چکے ہیں نا, کہ جو ہمارے پاس 2 ایشوز ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ جو انفورسمنٹ ہے, جو آج ہمارے پاس ہیں لاز, ان کو ہم نے انفورس کرنا ہے پراپرلی. اور دوسرا جو ہے, اور اس میں یہ پوائنٹ آف سیل مشینوں کا ہے, ٹریک اینڈ ٹریس کا ہے. ٹریک اینڈ ٹریس پہ بھی میں ایک مفصل آپ سے گفتگو کروں گا کہ جہاں فنکشنالٹی اویلیبل ہے, جہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہمیں محصولات میں اضافہ ہونا تھا وہ پچھلے 3-3.5 سال میں ہم نہیں کر سکے. تو لیکن اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا, رائٹ. آئی تھنک دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس اب چارہ نہیں ہے. ہمیں یہ چیزیں اب جس سمت پہ ہم چل پڑے ہیں, یہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا گا. مجھے خود بتائیے کہ 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, یہ کس طرح یہ ملک چل سکتا ہے. میں نے اس دن بھی یہ کہا, اور میں نے بڑے مدمانہ طریقے سے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو بہت وسائل بھی دیے ہیں اور ان کو بہت بڑا دل بھی دیا ہے جو فلینتھرپی کا ہے. اور اتنی گیونگ ہم کرتے ہیں, لیکن وہ جو گیونگ ہے اس سے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, ہسپتال تو چل سکتے ہیں. فلینتھرپی سے ملک نہیں چل سکتے. ملک صرف ٹیکسز دینے ہی سے چل سکتے ہیں. تو یہ آئی تھنک کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا موقع دیں. ابھی یہ ہم نے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں, لیکن ہمارا جو کمٹمنٹ ہے ٹو دس از ویری امپورٹنٹ. اور جب میں نے مشاورت کی بات کی ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ جو سمز والا آپ نے سم والا معاملہ اٹھایا ہے, اس میں میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ فورن انویسٹر ناراض ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. فورن انویسٹر کیسے ناراض ہو سکتے ہیں اگر ان کے ممالک میں یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے یہ 18% ہے, کسی کے 25% ہے, کسی کا 30% ہے. تو اگر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 کے وہ موبائل کے بل دے رہے ہیں, وہ فائلنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اچھا, یہ تو آپ کا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کئی چیزوں پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بڑھتے رہیں گے. جو آپ کا سوال ہے اباؤٹ دا پالیسی ریٹ, دیکھیں یہ میں اگین بڑے مدوانہ طریقے سے بات کروں گا. یہ اسٹیٹ بینک کا پرویو ہے. ایکسچینج ریٹ, مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ اینڈ پالیسی ریٹ,
لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت پر امید ہوں کہ جس طرح یہ انفلیشن نیچے آ رہی ہے تو یہ پالیسی ریٹ انشاءاللہ نیچے آنا شروع ہوگا. اس میں اوبیسلی گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں تو بڑی کلیئر بات ہے کہ 25-26% پہ نئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. تو اس لیے یہ ہمیں جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے انہوں نے بڑا خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ ستمبر ان کے اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ سپٹمبر 2025 تک یہ 5-7% پہ آ جائے گا. تو آئی ایم شیور جی انشاءاللہ کہ یہ ہم جون جولائی اگست میں ہمیں یہ ریٹ نیچے آتا نظر آئے گا. مہتاب حیدر صاحب دی نیوز سے. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی بات چیت چل رہی ہے سر اس میں تو یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن کا پاکستان آ رہا ہے, آپ کا پروگرام کا سائز کتنا ہوگا, کیا کلائمیٹ فائنینس کو آپ کریں گے, اور دو فوکس ہے سر, ایک محصولات اور دوسرا اخراجات بھی کریں. اس کے اندر بھی کوئی میجر اصلاحات ہیں. اور لا منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ پروپوز کر رہے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کر رہے تھے اور یہ جو ایج بڑھانے کی ہے, کیا اس کے تحت آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی زیر غور ہوگی یا وہ بھی کی جا سکے گی, اس کے اندر بھی کوئی آرمی ایکٹ کے اندر آپ پروپوز کریں گے چینجز؟ چلیں میں پہلے جواب دے دوں پھر لا منسٹر صاحب آپ کو جواب دیں گے اس کا. مہتاب صاحب دیکھیے یہ آپ کا جو سوال ہے آئی تھنک کہ انشاءاللہ یہ آئی ایم ایف کا مشن اگلے 7 سے 10 دنوں میں یہاں آئے گا, اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو اس میں جو کانٹورز ہیں جو اس کے خد و خال ہیں پروگرام کے کتنا عرصے کے لیے ہوگا اور اس کا حجم کیا ہوگا, ایگزیکٹلی یہی ہم ڈسکشنز یہاں کریں گے انشاءاللہ اگلے 8-10 دنوں میں. تو اس میں پھر ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ رکھیں گے جب وہ کنکلوڈ ہو جائے گا, جو ہمارا وہ تقریباً 10 دنوں کے لیے یا 2 ہفتوں کے لیے یہاں موجود ہوں گے. ایک تو یہ بات. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کلائمیٹ ریزیلینس کی, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ ہم ضرور ان سے بات کریں گے, اور لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں سیکوینشلی لے کر جانا ہے. تو پہلا یہ ہوگا جو ہماری پرائرٹی ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے انشاءاللہ وہ گیٹس ان ٹو پلیس, کیونکہ جو کلائمیٹ ریزیلینسی والی بات ہے وہ ہمیں منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے ساتھ مل کے, کیونکہ اس کے بڑے کلیئر مائل سٹونز ہوں گے, اس کے بڑے کلیئر ڈیلیوریبلز ہوں گے. تو لیکن یہ بات ہم نے ان سے ضرور کی ہے, ان سے بھی کی ہے مہتاب صاحب. اور میں جب اجے بنگا صاحب کو ملا ورلڈ بینک گروپ کے جو ہیں ہیڈ, ان کے ساتھ بھی خاص طور پہ 2 چیزوں پہ ان سے بات ہوئی کہ ورلڈ بینک گروپ کی سپورٹ ہمیں ملنی چاہیے, کیونکہ ہم صرف آئی ایم ایف کی بات کر کے پھر رک جاتے ہیں, بٹ اور بھی مالیاتی ادارے ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں, بوتھ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی ٹرانسفر, تھاٹ لیڈرشپ اینڈ فنڈنگ. تو ان سے 2 چیزوں پہ خاص طور پہ بات ہوئی ہے. کلائمیٹ پہ بات ہوئی ہے, اور خاص طور پہ اڈیپٹیشن فائنینس میں ہمیں بہت ڈفرینٹ سورسز پہ جانا پڑے گا. اور دوسری مہتاب صاحب ڈیجیٹلائزیشن پہ بات ہوئی ہے, کیونکہ ہم ایف بی آر کی تو ڈیجیٹلائزیشن اینڈ ٹو اینڈ انشاءاللہ ہم نے بات کی ہے, اور اس کے بارے میں بھی آپ سنیں گے کہ ہم وہ کانٹریکٹ انشاءاللہ سائن کرنے جا رہے ہیں. آپ میں سے کچھ کو ہم انشاءاللہ مدعو بھی کریں گے اس تقریب کے لیے. لیکن یہ جو کلائمیٹ والا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے جی, اور یہ ہم ہر سورس استعمال کریں گے انشاءاللہ فار دا فنڈنگ اینڈ فائنینسنگ. لا منسٹر صاحب جی بہت شکریہ جی. یہ سوال کا جواب دے لوں. مہتاب صاحب نے پوچھا, دیکھیے میں نے شروع میں بڑی وضاحت سے بتایا کہ نہ کوئی ابھی بل تیار ہوا ہے, نہ کوئی لیجسلیشن جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کیونکہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, اس کو مینڈیٹ یہ دیا, اور اس کے 2 اراکین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی یہ ہدایت ہے اور کابینہ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ لوگوں کو ویل انفارمڈ ہونا چاہیے. یہ جو اوور نائٹ ڈیسیجنز آ جاتے ہیں بہت بڑے, ان سے جتنا اجتناب کئی دفعہ ایمرجنسی میں دینے پڑتے ہیں, جتنا اجتناب کیا جائے بہتر ہے. اب اگر پینشن ریفارمز کے ساتھ یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یوتھ بھی بہت بڑی ہے, لیکن یوتھ اس سے رکے گی نہیں, کیونکہ ہماری جو سینکشن اسٹرینتھس ہیں وہ 18 کروڑ 20 کروڑ پہ, آج ہم 24 کروڑ ایکسیڈ کیے بیٹھے ہیں. آپ کورٹس کی بات کر لیں, آپ سول سرونٹس کے اسٹرکچر کی بات کریں, ایون پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی رومز اسی طرح بنیں گے. تو جب یہ امپلیمنٹ ہونے کی بات آئے گی تو اس میں پھر یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ نائب قاصد کو دے دیں اور ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو نہ دیں, ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو دے دیں اور کلیریکل سٹاف کو نہ دیں, درمیان والے آفیسرز کو دے دیں اور نیچے والوں کو نہ دیں. پھر یہ اکراس دا بورڈ ہوتی ہے, تاکہ اس کا جو افیکٹ ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بھی یہ کہ اوپر سے شروع کر کے نیچے تک آئے, اور صحیح معنوں میں جو آپ کو ایک فائنینشیل بریدر ملنا ہے وہ بھی اسی صورت میں ملے گا. تو یہ ایکسپرٹس ہمیں بتائیں گے.
جب یہ چیزیں فائنل ہوں گی سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. میں نے پہلے بھی جو پچھلے دنوں میں جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں بات کی تھی, اگر حکومت کی نیت صاف نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں تھی اتنے بڑے ہاؤس میں یہ بات سامنے رکھنے کی کہ لوگوں کو تحفظات ہیں, بار باڈیز کو, پارلیمان کے اراکین کو, عوام کو, کہ ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ سارا کچھ عدالت کے اندر ہی چلا گیا ہے اور لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 15 سال سے ہو رہے ہیں. 19ویں ترمیم کیسے ہوئی یہ بھی سب کو پتہ ہے, کیوں روکا گیا 18ویں ترمیم کو یہ بھی سب کو پتہ تھا. تو میں نے تو اوپن ہاؤس میں بات کی تھی اور وہ پبلک, انہوں نے پھر پریس ریلیز بھی جاری کیا, شام کو ایک ٹی وی پروگرام میں بھی میں نے بات کی. ہم کوئی چیز انڈر دا کارپٹ رکھ کے نہیں کریں گے, جو بات کریں گے وہ سٹیک ہولڈرز کو, اگر فوج کی بات ہوگی تو ملٹری کے جو ہائی اپس ہیں جو وہاں پہ پالیسی ساز ہیں انہیں آن بورڈ رکھا جائے گا. اگر عدلیہ کی بات ہوگی تو جو عدلیہ کے سینئرز ہیں ان سے ضرور جس حد تک قانون ہمیں اجازت دیتا ہے انگیجمنٹ کی وہ ہم کریں گے. اگر سول سرونٹس کی بات ہوگی تو ہمارے جو بیوروکریٹک سرکلز ہیں وہ آن بورڈ ہوں گے. ہم لوگ کوئی چیز ایسی نہیں کرنے جا رہے ہیں جو کہ کنٹروورسی پہ کنٹروورسی ڈالے اور چیزوں کو کمپلیکیٹ. لاسٹ کوسچن جی, اس کے بعد ای سی سی کا اجلاس ہے, فائنانس میں جانا. لاسٹ کوسچن مدثر رانا, دنیا نیوز. ایک منٹ پلیز. چلیں دو لاسٹ لے لیتے ہیں, ایمیکیبلی کر لیتے ہیں. آپ کر لیں, پھر آپ کر لیں. انہوں نے ای سی سی کے لیے بتائیے کر لیں. اور آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرنا میری تو کم از کم مجبوری ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ایک ایسے صاحب جو اس سے پہلے پاکستان میں کئی دفعہ فائنانس منسٹر رہے ہیں, رپورٹس یہ آ رہی ہیں, آپ ہمیں یہ کہہ کے فارغ ہو جائیں کہ جناب مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. دیکھیں میرے دو کیبنٹ کولیگز یہاں دو کیبنٹ کولیگز ادھر بیٹھے ہیں اور میں بڑی بڑی کلیئرلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری کیبنٹ جو ہے ہمارے ساتھ ہے, اس میں یہ مشاورت ہوتی ہے, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے. دیکھیں اس وقت میں نے جیسے ذکر کیا, ملک جہاں اس وقت کھڑا ہے اور لاء منسٹر صاحب نے بھی اس کو بات کی, یہ اس وقت ہم افورڈ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم کسی بھی سیاست میں اس میں پڑیں, بیکاز وی آر ایکچولی آن اے گڈ ٹریک. اور یہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے اس وقت کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. دیکھیے انہوں نے بھی وہ سوالات پوچھے آن دا ٹیکسز ایٹسیٹرا. دیکھیے آپ کب تک آپ انہی شعبوں پہ اور بوجھ ڈالتے رہیں گے. یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ آج سیلریڈ کلاس جو ہے اس کو 50,000 پہ جو ہے ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے. 1 لاکھ جب ہوتا ہے تو 10% کے دار و مدار میں آ جاتے ہیں. تو باقی بھی جو میرے بہنیں اور بھائی ہیں وہ بھی وہی سڑکیں استعمال کرتے ہیں, وہ بھی وہی سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے آتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک طبقہ جو ہے اس پہ ہم اور ٹیکسز ڈالتے رہیں اور دوسرے جو ہیں ہمارے, اللہ کا بڑا شکر ہے جی, سو فار سو گڈ. نہیں جی بس آخری نہیں ادھر صحیح آئے گا. جی بتائیے جی. اکتوبر 2023 سے پاکستان اور چائنا, کمرشل بینک آف چائنا اور ICBC سے $60 کروڑ قرض کے لیے کوئی بات چیت کر رہا ہے, وہ بات چیت کس سٹیج پہ ہے, یہ ایگریمنٹ کیوں نہیں ہوگا؟ سیکنڈ کویسچن میرا یہ ہے سر, آپ بات کرتے ہیں 13 سے 14% ٹیکس ٹو GDP ریشو. اٹس مین کہ آپ 13 سے 14 ہزار ارب روپے سے زیادہ کا ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ کمنگ فسکل ایئر کے لیے آپ ٹارگیٹ دے رہے ہیں؟ اور ایسے میں جب آپ کی مشینری 9,000 ارب روپے 9,415 ارب کا ٹیکس ٹارگیٹ نہیں اچیو کر پا رہی, کیسے یہ مشینری کامیاب ہو جائے گی اتنا بڑا ٹیکس؟ دیکھیں یہ جو آپ کا یہ ٹیکس ٹو 13 to 14% ہے, یہ تو ہمارا پلان ہے نا کہ اگلے 3 سے 4 سال میں کرنا. تو انشاءاللہ یہ جو اماؤنٹ آئے گا یہ ہم بتدریج بڑھاتے جائیں گے. دیکھیں اس سال بھی 29% کا اضافہ ہوا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹا ابھی آنے تو دیں نا, جون تو آنے دیں آپ, تو اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو دیکھیے لیکن یہ ٹو آنسر یور کویشچن, دس از اے میڈیم ٹرم پلان وچ از 3 to 4 year ٹائم پیریڈ کہ ہم اس کو 13 سے 14% تک پہ لے کے جائیں. اس کو لے کر تو اور بھی آگے جانا چاہیے. اور جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, دیکھیے چائنا ہمارا جو ہر قسم کی جو ہماری مدد ان کے ساتھ G2G ہے, کمرشل بوروئنگ ہے,
اور میں نے تو آپ نے جو اس کا ذکر نہیں کیا, یہ تو آپ صرف بینک بورنگز کی بات کر رہے ہیں. میں نے بات کی ہے کہ ان کے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوگا, لیکن اس کے لیے ہمیں کریڈٹ انہانسمنٹ چاہیے ہوگی, اور پینڈا بانڈ کی میں نے جو بات کی ہے, تو ہم نے ہر چیز کرنی ہے ان کے ساتھ. ان کے جو سینٹرل بینک ہے ان کے ساتھ بھی ہے, جو کمرشل بینکس ہیں ان کے ساتھ بھی ہے, اور ان کی جو کیپٹل مارکیٹس ہیں ان کو بھی ہم نے ایکسیس کرنا ہے, بیکاز اٹس اے ویری گڈ پارٹ. Thank you very much.